बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दर्स इक़बालियात के हवाले से हम सेप्रेस डॉक्टरेट डेरुल्लाह यार जाफराबाद में जो न हाज़िर हैं। आज के लेक्चर की जो नशस्त है वो दर्स इक़बालियात के हवाले से। आज का जो टॉपिक है फ़िक्र इक़बाल से आशनाई और वक्त की ज़रूरत। आप जानते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह आप सिर्फ शायर न थे, यानी शायरी आपका एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इल्हाम थी। आपने ख़ुद को कभी भी शायर तस्वर नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से जो आज बरसगीर के बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है वो एक फ़न है। वो कहते हैं हमेशा याद रखें, शायरी एक मैसेज का ज़रिया तो होती है, लेकिन इसमें 100 में से 90% जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम जो है उसकी शख्सियत पर, उस ज़ात पर की जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ नफूस की अक़साम हैं, जिस तरह नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा, मुलम्मा, मुतमन्ना, राज़िया, मर्ज़िया, कामलिया, शायर हज़रात जितने भी गुज़रे हैं, सबसे पहले तो वो इंसान दोस्त होते हैं, उनके अंदर खलूस पाया जाता है, इखलास की दौलत से वो माला माल होते हैं। और वो जिस नफ्स में यानी मुबतला, जिस नफ्स में वो हामिल होते हैं या हायल होते हैं, वो नफ्स मुल्हम्मा है। और नफ्स मुल्हम्मा का जो ख़ास वसफ़ या खसूसियात है वो ये है कि वो इल्हाम से निकला है, यानी बंदे की शख्सियत पर, बंदे की दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई चीज़ अलका होती है या अल्लाह की तरफ से उसके दिल पर किसी चीज़ का जिस तरह नज़ूल होता है और इल्हाम होता है, उस इल्हाम से ये मुल्हम्मा निकला है। यानी उसकी ज़ात पर, उसके दिल पर जो है कोई चीज़ मुल्हम की जाती है, इल्हाम की जाती है, जो फिर एक मैसेज का ज़रिया बनकर लोगों के लिए मोबिलाइजेशन का, मोटिवेशन का एक ज़रिया बनती है, ताकि लोगों के नफूस अच्छे हों, लोगों के अखलाकियात अच्छे हों। अगर कोई नफ्स रज़ीला में या अखलाक रज़ीला में मुबतला है तो वो ऐसा समझें उस मुलहमशुदा मैसेज से उस बंदे पर वो मैसेज, वो तालीम असर अंगेज़ होती है, असर अंदाज होती है, तब जाकर वो ऐसा ना समझें किसी के लिए मोटिवेशन का ज़रिया बनती है। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह आप शायर तो थे, लेकिन शायरी आपका इल्हाम थी। आप सच्चे आशिक़ रसूल थे, आप आरिफ बिल्लाह थे। आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो औसाफ़ रखे कि आपने मुर्दा दिलों को ज़िंदा दिली अता की। अब यहाँ इस मौजू के हवाले से मैं अपने इस टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। इक़बाल की जो फ़िक्र थी वो उरूज पर थी, लेकिन बदकिस्मती से फ़िक्र इक़बाल से आशनाई नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग नाबल्द हैं और बहुत सारे तबकात ने या तालीमी इदारों में ऐसे ऐसे निसाब रिकमेंड किए गए जिसमें इक़बाल की तालीमात को जब उजागर किया गया तो इक़बाल को सिर्फ जस्ट बच्चों का शायर करार दिया गया। अगर वो इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से हकीकी मानों में आशना हो तो इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इतना आला ज़ख़ीरा दिया। जिस तरह आपने तक़रीबन बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें फ़ारसी में आपकी किताबें हैं, उर्दू में हैं, तो आपकी एक एक रुबाई में इस तरह समझे बहरे बेकरां समंदर जो है ना इल्म का, फ़िक्र का और आशनाई का, आगाही का जो है ना कार फरमा है। ज़ाहिर बात है उस इल्म के चश्मों को वही बंदा जो है ना क्या कहते हैं कि उजागर कर सकता है, वही बंदा बयान कर सकता है जिसकी इक़बाल की तालीमात में गहरा जो है असर रसूख हो। लेकिन बाज़ात खुद हमारी ये हालत है कि हम आज इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को हकीकी मानों में अभी तक जो है ना क्या कहते हैं कि मार्फत नहीं कर पाए। अगर हमारे पास मार्फत होती, हाँ ये है कि इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की
شاعری میں سے اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات میں سے اگر ایک حصہ ہو، اس حصے کا ایک یعنی چاول کے دانے کے برابر جو ہمیں حصہ ملا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کم ہے، اس سے بھی ہمیں کم ملا۔ تو اقبال رحمۃ اللہ بابت خود عاشق رسول تھے، عارف باللہ تھے، آپ کی جو فکر تھی وہ بڑے عروج پر تھی۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو 3 چیزوں پر گامزن کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں لوگوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور ہر معاشرے کے ہر فرد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کی ساری آرزو، ساری تمنا ان 3 چیزوں پر فوکس رہی، اور آپ نے 3 چیزوں پر کنسنٹریٹ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ پر بندے کی کامل توکل ہو، کامل یقین ہو اور محبت ہو، یعنی آپ جو ہے توکل محبت کا درس دیتے ہیں کہ بندہ یعنی کامل جو ہے موحد ہو، یعنی اللہ کا سچا جو ہے ماننے والا ہو اور ایک بڑی توکل رکھنے والا ہو۔ اور دوسری علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیم میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ ایک آپ کامل موحد ہونے کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور ایک آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ بندے کی شخصیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کامل درجے پر ہو، فوقیت کے درجے پر ہو۔ اور تیسری جو آپ کی تعلیم میں ہمیں ملتی ہے وہ چیز خاص، یعنی معرفت نفس، جس کو ہم کہتے ہیں تصور خودی، یعنی معرفت نفس کا جو آپ نے درس دیا ہے، تصور خودی کا جو درس دیا ہے، 3 چیزوں پر آپ کی تعلیمات جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں انسانیت کی ذات میں، شخصیت میں پیوستہ ہو جائیں تو بندہ اس طرح سمجھیں ایک قسم کا عارف باللہ بن سکتا ہے، بندہ ولی کامل بن سکتا ہے، بندہ مرد مومن بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے بہت امپورٹنس ہیں اقبال کی نظر میں، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کامل موحد تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے، ان کے اندر ایک معرفت نفس تھی، تب جا کر آپ عارف باللہ بنے۔ جب آگے ہم ذکر کریں گے تو وہ چیزیں جو ہے نا ایزیلی جو ہے نا آگے آتی رہیں گی۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، پھر جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر یہاں سے انسان کی ایک کامل جو ہے تعمیر ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت آتی ہے، معرفت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آتا ہے، پھر تصور خودی یعنی معرفت نفس آ جاتی ہے، پھر یہاں سے انسان کی اس طرح سے کامل تعمیر ہوتی ہے۔ کیونکہ لذت توحید سے پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ سچا موحد بنتا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ صاحب ایمان بنتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو صاحب ایمان بناتی ہے اور بندہ صاحب مومن بنتا ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو تو بندہ صاحب مومن نہیں بن سکتا۔ جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتا جہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں والدین کی محبت کا بھی ذکر ہوا اور اولاد کی محبت کا بھی ذکر ہوا، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی محبت کا جو ہے نا ہمیں یہاں سے ذکر ملا۔ لیکن تمام محبتوں سے بڑھ کر جب بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو صاحب ایمان بناتی ہے۔ پھر معرفت نفس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ منازل طے ہوتی ہیں۔ جب دیکھیں اگر کوئی بندہ نفس امارہ میں جکڑا ہوا ہے، اگر اس کو معرفت مل جاتی ہے جو نفس امارہ برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف انسان کو رغبت دیتا ہے، رجحان دیتا ہے، میلان دیتا ہے، تو جب معرفت مل جاتی ہے تو بندہ پھر نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، معرفت نفس سے پھر کیا منازل طے ہوتی جاتی ہیں۔ پھر بندہ نفس لوامہ میں منتقل ہوتا ہے، پھر منازل طے کر کے نفس متمنہ میں اور ملہمہ میں جو منتقل ہو جاتا ہے، پھر متمنہ میں، پھر راضیہ میں، مرضیہ میں، پھر کاملہ میں۔ اسی طرح نفوس کے مدارج جو ہوتے ہیں وہ طے ہوتے جاتے ہیں، پھر انسان کو اس طرح سمجھیے ایک معرفت ملتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے حقیقت میں اللہ کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس تصویر خودی کا جو درس لیا
وہ حقیقت میں حقیقی معنوں میں معرفت نفس ہے، یعنی بندہ اپنے نفس کی پہچان رکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری تعلیمات میں جو ہے نا وہ معرفت نفس کے حوالے سے آپ نے اعلیٰ جو تصور دیا ہے، جس کو آپ نے خود ہی سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس بندے کو اپنی خودی کی پہچان ہو جاتی ہے اس بندے کو خدا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ پر کامل جو ہے توکل رکھے، یقین رکھے، ان سے محبت رکھے تو پھر کئی راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، اقبال اس زبان میں فرماتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ہمیشہ آپ پر عنایتیں کرنے والا ہوں، میں تو ہمیشہ کرم کرنے والا ہوں، لیکن کوئی سائل ہوتا نہیں۔ اگر کوئی سائل بن جائے تو اس پر بڑے لطف و کرم جو ہے میرے ہوتے ہیں۔ راہ دکھائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں، پھر راہ کس کو دکھائیں، رہرو منزل ہی نہیں۔ اگر کوئی اس راہ کا مسافر بن جائے، کوئی سالک بن جائے تو پھر ہم اس کو راہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب بندہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کا موحد ہوگا۔ پھر آگے ہے، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ جس سے بنی آدم کی تعمیر ہونی تھی تو وہ جوہر قابل ہی نہیں، یعنی اس نے ابھی تک خود کو اتنا قابل بنایا نہیں۔ جب اس کے اندر وہ شعور ڈیولپ ہوگا، جب اس کے اندر وہ معرفت ڈیولپ ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر اس کی جو تعمیر بھی ممکن ہے، اس کی بلڈنگ بھی ممکن ہے، اس کا کیریئر بھی ممکن ہے، تاکہ وہ منزلیں طے کرتے کرتے کسی اعلیٰ مقام پر پہنچے اور ایک اچھا جوہر بن جائے، ایک چمکتا ہوا ستارہ بن جائے، تاکہ وہ پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو روشنیاں دے۔ پھر فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، یہاں کئی کا جو ذکر ہوا ہے یعنی مینی، یعنی کئی دیتے ہیں تو کئی شانیں ان کو ملتی ہیں، یعنی وہ بندہ ہر وقت ہما وقت جو ہے نا ایک نئی شان اور نئی آن میں ہوتا ہے، جس طرح اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی ہر لحظہ ہر لمحے اس مرد مومن کی جو شان ہے وہ اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جو متلاشی ہوتا ہے تو حقیقت میں اس کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے، اس کا ہر زمانہ نیا زمانہ ہوتا ہے، اس کی ہر شام نئی شام ہوتی ہے، اس کی ہر صبح ہر نئی صبح ہوتی ہے، اس کا ہر لمحہ ہر نیا لمحہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ سچا موحد ہو۔ لیکن آج افسوس آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے لوگ، ہمارے اقوام کے لوگ لیکن کمیونزم کا جو ہے شکار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ کمیونسٹ بنتے جا رہے ہیں، لوگ دہریت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، وجود باری تعالیٰ کا جو انکار کرتے جا رہے ہیں اور منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بے راہ روی ہے۔ اب اس بندے کو راہ ہدایت کیا ملے؟ ظاہری بات ہے اس بندے کے لیے راہ ہدایت ہاں ممکن ہے، جب وہ کسی ہدایت یافتہ بندوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہدایت ملے گی۔ تو آج اس نوجوان نسل کے اندر اللہ رب العزت کی اس وحدانیت اور اس توحید کا بالکل کامل ایک پیکر بنا کر وہ اللہ رب العزت کا سچا موحد جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک اس کے لیے راہیں نہیں کھلیں گی، ورنہ اس کے دل پر اس کے قلب پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ پردے اور مہریں لگ جاتی ہیں، اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اس بندے کا قلب جو ہے وہ قساوت اور شقاوت میں مبتلا ہو کر بالکل بند ہو جاتا ہے، پھر راز نہیں کھلتے۔ پھر ابھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں با مصطفیٰ بارساں خوش را کہ ہما اوست گر با او نا رسیدی تمام بو لہبی است۔ فرماتے ہیں اگر آقا صاحب السلام کی محبت، آقا صاحب السلام کا عشق اگر انسان کے سینے میں نہیں ہے تو اس طرح سمجھیں گر با او نا رسیدی تمام بو لہبی است، پھر سب کچھ اس کا سمجھیں ابو لہب اور ابو جہل ہے، سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہے، ہر چیز اس کی ختم ہے۔ جب تک اس کے سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، وہ اس وقت تک اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس کی زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی، اس وقت تک اس کی زندگی مروت اور مسرت نہیں بن سکتی جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے سینے میں نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہزار پریشانیاں آئیں، مسائل آئیں، اگر فاقے آئیں
وہ بندہ پھر بھی نہیں ڈرتا موت سے. اس کے سینے میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، محبت کی روح ہے، ہاں اگر وہ روح نکل جائے اس بدن سے تو پھر اس طرح سے وہ بندہ تباہ و برباد ہے. باقی دنیا کی جتنی بھی مصائب آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو وہ اس بندے کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سینے میں، اس کے بدن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمد ہے، عشق مصطفیٰ کی کرن ہے. تو اس طرح سمجھیں وہ فاقہ سے، مصائبوں سے، مشکلات سے نہیں ڈرتا. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخلیات اسلام کو حجاب و یمن سے نکال دو. یہ دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخلیات، کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے عرب کے اندر وہ فکر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو مغرب طاغوت کے مادیت پرستوں کی جو فکر ہے، ان کی تخلیات ہیں، ان کے خیالات ہیں، آسائش و اسارش کی زندگیاں بسر کرتے ہیں اور بےہودگیاں کرتے ہیں، اگر یہ فکر آپ عرب کو دیتے ہو اور اسلام کو حجاب و یمن سے نکال دو، یہ تب ممکن ہے جب ان کے سینے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلے گی. جن کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ ہزار حربے استعمال کریں، ہزار حملے استعمال کریں، اٹیکس کریں، اس کا سینہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کبھی ہے تو اس کے قدم جو ہے ڈگمگا نہیں سکیں گے. تو آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا ایمان کامل رہے اور طاغوتی اور سامراجی حملوں کا اچھے طریقے سے تدارک کر سکے. یہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیم. اقبال فرماتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں تو راکھ کا ڈھیر ہے، خاک کا ڈھیر ہے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو عشق کی آگ ہے نا، اگر وہ انسان کے سینے میں جل رہی ہے تو اس طرح سمجھیں انسان سرسبز و شاداب ہے. اگر وہ عشق کی آگ بجھ گئی تو اس طرح سمجھیں پھر بندہ مسلمان نہیں رہتا، خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے. آج اس امر کی ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اس عشق کی تپش کو سینوں میں منتقل کیا جائے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان رہیں اور اقوام عالم میں اپنا لوہا منوا سکیں. وہ اقوام عالم میں اپنی مسلمانیت کا اور ایمانیت کا جو جذبہ ہے اس تشخص کو برقرار یعنی مینٹین رکھ سکیں. یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے، جو اس کے رسول پر مبنی ہے، اقبال کی ذات میں خود یہ فکر پیوستہ تھی اور آپ نے بنی نوع انسانیت کو، پوری امت مسلمان کو بھی جو ہے نا اس فکر سے جو ہے نا روشناس کیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی حالت تھی، تو اقبال رحمۃ اللہ ایک دن اللہ کے حضور یعنی رات کے وقت فرماتے ہیں کہ شب پیش خدا بگرستم زار، کہ ایک رات میں اللہ کے حضور جو ہے گریہ داری کرنے لگا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ مسلمانہ چرا زارند و خوارند، کہ باری تعالیٰ مسلمان آج ذلیل و خوار کیوں ہیں، کیا وجہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو جب میں نے یہ فریاد کی اللہ کی بارگاہ میں تو ندا آمد نمی دانے کی ای قوم، کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا آئی کہ اقبال یہ جو قوم ہے دل دارند و محبوب ندارند، کہ ان کے اندر دل تو ہے لیکن دل میں محبوب نہیں ہے، دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، اس لیے یہ قوم ذلیل و خوار ہے. اگر اس قوم کے اندر، اس قوم کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر اگر محبوب ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو یہ ذلیل و خوار نہ ہوتے. آپ ہمیشہ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے لے کر جتنے بھی اشاع گزرے جنہوں نے اپنا لوہا منوایا، ان کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوستہ تھی. اس لیے وہ ہر قوم پر، ہر ظالم پر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ غالب آئے، وہ اپنا لوہا منوایا. جب اس امت مسلمہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے چلی گئی تو وہ قوم اس طرح سمجھ ذلیل و خوار قوم بن گئی. اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب متوجہ ہوئے، التجا کی، تو فرماتے ہیں کہ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ، یہ عنایات نہیں، کہ باری تعالیٰ اب ہم پر وہ عنایات کیوں نہیں ہیں، وہ الطاف کیوں نہیں ہے، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ لطافتیں کیوں نہیں ہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. جب یہ بات کی تو حکیم الامہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو الہام ہوا، جو مجھے جواب ملا جب آپ نے یہ شکوہ کی نا کہ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، جواب شکوہ، اس میں کیا کہتے ہیں شکوہ میں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. پہلے لوگوں پر بڑی لطافتیں ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی کرامات ہوا کرتی تھی، رحمتیں ہوا کرتی تھی، آج ہم پر وہ کیوں نہیں ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا جواب شکوہ میں ایک جواب ملا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے, اگر میرے مصطفیٰ سے تو نے وفا کی تو ہم سب تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ جو لوح و قلم ہے جس پر انسان کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں, غلمان اور رضوان ہوئے لکھ دی جاتی ہیں, جنتیں لکھ دی جاتی ہیں, وہ سب کچھ تیرا ہے. اب جو تو چاہے لکھ لے, کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ سے وفا کی ہے. ان لوگوں پر اگر یہ مدارات تھیں, عنایتیں تھیں, الطافات تھے, تو وہ لوگ ان کے سینوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. وہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز سے سرشار تھے. تب جا کر ان پر جو لطافتیں بھی ہوا کرتی تھی, کرامتیں بھی ہوا کرتی تھی, برکتیں بھی ہوا کرتی تھیں. اقبال فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اقبال ہم جانتے تھے اگر کوئی بندہ اپنے قوت عشق سے, اگر بندہ کوئی پست ہو گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قوت سے, وہ بندہ جو ہے نا خود کو بالا کر دے. اگر کوئی پست ہو گیا ہے, ہیچ ہو گیا ہے, تو گری ہوئی چیزوں کو بھی بندہ اپ گریڈ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں ہو. اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سے وہ بندہ پھر چیزوں کو بالا کر سکتا ہے. دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت سے, عشق سے پورے زمانے کو روشن و تابندہ کر دے. اب یہاں دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کی محبت کا کامل تصور, اور اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تصور جو پایا جاتا ہے اس کی تعلیمات پر, کہ آپ اسی تعلیم کو جو فوکس کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اسی تعلیم پر آپ کنسنٹریٹ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, موبلائز کرتے ہیں. اب آئی بات معرفت نفس کی. اقبال فرماتے ہیں کہ تیری خودی میں طوفان کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں اب خودی سے مراد یعنی معرفت نفس. تیری خودی میں طوفان کیوں نہیں ہے, یعنی ہلچل وہ کیوں نہیں ہے. تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے. اگر تمہارا نفس نفس امارہ ہے تو یہ نفس شیطانی نفس ہے, ابھی تک مسلمان نہیں بنا. اگر اس میں چینج آ جائے, تبدیلی آ جائے, یہ محنتیں کرتے کرتے اگر اس نفس امارہ کو بندہ قتل کر دے تو نفس لوامہ میں جب منتقل ہو جائے گا تو اس طرح سمجھیں پھر بندے کا جو نفس ہے وہ نفس مسلمان بن جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں جب تمہاری خودی مسلمان ہو جائے تو پھر بہت سارے مصائب آتے ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اور نیچا پن آتا ہے. کبھی وسائل کی کمی ہو جائے گی, کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں, کبھی رزق کی تنگیاں آ جاتی ہیں, اور کبھی بہت ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں. پھر کبھی یہ نہیں کہنا کہ ابد سے شکوائے تقدیر جزداں, کہ میری تقدیر بری ہے, میں یہ ہوں, میں بدبخت ہوں, میں اس طرح ہوں. یہ شکایت کبھی نہیں کرنا. پھر فرماتے ہیں کہ تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں ہے, تو اپنی تقدیر خود بنانے والا کیوں نہیں ہے, یعنی خود اپنی تقدیر بنا. یہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیم کا جو تصور ہے. اب دیکھیں بندہ اپنی تقدیریں خود بھی بنا سکتا ہے, اور اپنے نفس کو بہتر بنانے کی اسٹرگل بھی کر سکتا ہے. اگر اس کا نفس رزیلہ نفس ہو گیا ہے, بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی, کامل بندوں کی, سالن بندوں کی کمپنی اختیار کرے, تاکہ اس کا نفس جو ہے منزہ ہو جائے, پاکیزہ ہو جائے. یہ فرماتا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خودی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی خودی کو کر بلند اتنا. اب بھی دیکھیں اس نفس کو اتنا بلند کرتا جا, اپ گریڈ کرتا جا, تاکہ خدا بندے سے خود ہی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اے بندے تیری رضا کیا ہے, تو اس مقام پر جو پہنچا ہے کس طرح پہنچا ہے. اللہ اس بندے سے خود پوچھے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم ہے. اب اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو چاہیے کہ جو فکر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 70-80 سال قبل دی تھی, اس فکر کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں جس طرح ہمارے دستگاہ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, سکولز ہیں, مدارس ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی اس تعلیم کو اجاگر کیا جائے. کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خضر حیات تھے, جہاں سے انسان کو زندگی ملے, جہاں سے مردہ دل زندہ دل بن جائیں. تو اقبال رحمۃ اللہ خضر حیات تھے. تو اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو جو ہے ہمیں جو ہے اچھی طریقے سے پروموٹ کیا جائے, اس کو سمجھنا چاہیے, تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اقبال رحمۃ اللہ کی فکر پر پورا اتریں. کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ کی فکر سے جو لوگ آشنا ہو جاتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اپنی خودی پر جو ہے قائم رہتے ہیں, اس کی خودی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. جب وہ خودی پر قائم ہوتے ہیں تو کسی کے محتاج نہیں ہوتے, وہ اپنا جان آپ بناتے ہیں. وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ دنیا داروں کی طرف نہیں جاتے, وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ عمرہ کے پاس نہیں جاتے,
وہ کسی سلاطین وقت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اپنی دنیا خود بناتے ہیں، وہ کسی کی بیجا چاپلوسیاں نہیں کرتے، خوشامد نہیں کرتے، وہ اپنا مقام خود بناتے ہیں۔ وہ جو ان بندوں کا پھر کیا ہوتا ہے، جو منشور ہوتا ہے، جو ان کی زندگی کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ اس طرح سمجھ حق پر مبنی ہوتا ہے۔